Welcome back to Guledasht, episode 25। ट्रेन मुल्तान के लिए रवाना हो गई थी। फरहान शाह की बेटी, जो कि दोनों भाइयों से छोटी थी, उसका निकाह 3 दिन पहले अपने मामूजाद भाई से हुआ था और वो रुखसत होकर मुल्तान चली गई थी। वलीमे के बाद उसने अपने शोहर के साथ इटली चले जाना था। शाहों के ख़ानदान की इकलौती बेटी रुखसत हुई थी और रुखसत होकर इतनी दूर जा रही थी। सब लोग ही काफ़ी उदास थे, लेकिन उदास होने के साथ साथ वो बेहद खुश भी थे। जाफ़र कहाँ है बेटा? सलमा शाह ज़ावियार से खेलते हुए आयशा की जानिब देखकर पूछने लगी। अम्मी वो आगे हैं, कह रहे थे कुरान पाक की तिलावत करने जा रहा हूँ। आयशा शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम भी इंशाल्लाह अपने बाबा और मामा की तरह ही बनोगे, नेक और खुश इखलाक। सलमा शाह बहुत प्यार से ज़ावियार से बोली। ज़ावियार ने उनके दोनों अंगूठों को अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में कसकर पकड़ा हुआ था। तमाम लड़के जाफ़र, ज़फ़र और अवैस आगे बैठे थे। उनके बाद फरहान शाह और फुरकान शाह ने अलग ही अपनी महफिल लगाई हुई थी। वैसे भी जहाँ वो दोनों होते वहाँ किसी तीसरे की गुंजाइश बचती भी नहीं थी। सलमा शाह और आयशा ज़ावियार के साथ अलग बैठे थे। आसपास की सीटों पर मुलाजिम वगैरह थे। आयशा इधर आओ, जाफ़र शाह ने आवाज़ लगाई। जी। वो फ़ौरन ही उठकर उनकी जानिब आई। क्या यार, बंदा शोहर के साथ थोड़ा तो सफ़र का मज़ा लेता है। जाफ़र शाह ने आगे बढ़कर आयशा शाह का हाथ पकड़ते हुए कहा। तौबा है, कैसी बातें कर रहे हैं, सब लोग यही हैं। आयशा शाह घबराते हुए बोली। यार मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा साथ बैठकर बातें करते हैं। शाम हो रही है, देखो कितना अच्छा मंजर है बाहर। जाफ़र शाह ने खिड़की की जानिब इशारा करते कहा। क्या कर रहे हैं? कवारे भाई हैं आपके यहाँ, और फिर बड़े भी मौजूद हैं। आयशा शाह सबकी जानिब देखते हुए अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी। क्या ज़माना कदीम का जिक्र लेकर बैठ गई हो? अब ऐसा कोई नहीं सोचता। तुम्हें मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना तो साफ बताओ। जाफ़र शाह ने मसनूई नाराज़गी ज़ाहिर की। अच्छा आए, मैं तो बस यही कह रही थी कि मुझे शर्म आती है। सही है, मियाँ बीवी हैं, लेकिन यूँ सबके सामने आपके साथ बैठकर बात करना, वो भी यूँ हाथ पकड़कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। आयशा शाह अपनी उंगलियों की जानिब देखते हुए कह रही थी। बेगम, आगे का ज़माना देखना, बस ये 10-15 साल बाद मियाँ बीवी कैसे घूमेंगे। और अभी भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब ये सब आम हो रहा है। तुम क्यों इतना सोचती हो? गुनाह तो नहीं कर रहे ना? जाफ़र शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। गुनाह नहीं है, लेकिन पता है जब शादीशुदा लोग हया नहीं करेंगे ना, तो गैर शादीशुदा लोगों का उन्हें साथ देखकर किसी रिश्ते में मुंसलिक होने का दिल चाहेगा। और अगर किसी वजह से उस वक्त उनका निकाह मुमकिन ना हो सका तो बेहयाई फैलेगी। ये तो इंसानी फितरत है कि मुखालिफ जिन्स की जानिब कशिश महसूस करता है। कम से कम हम तो इस बिगाड़ का सबब ना बने ना। आगे का वक्त कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हया किसी भी मुआशरे की फलाह के लिए बहुत ज़रूरी है। आयशा शाह धीमे अंदाज में कह रही थी। अरे भाई, 2 मिनट बात करनी थी, तुम तो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। ज़फ़र शाह चिढ़ने लगे। मेरी बात सुने, अभी सोचे ज़फ़र भाई आ जाएं, हमें यूँ एक दूसरे के करीब बात करते हुए देखें, हंसते हुए देखें, तो उनका दिल भी चाहेगा कि उनके साथ भी कोई होता। ये होगा, ये फितरत है। फिर जब कोई नहीं होगा तो उसकी चाहत होगी, और फिर यही चाहत उन्हें बेहयाई की जानिब भी ले जा सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हो सकता है। घर में अलग बात है, लेकिन यूँ घर से बाहर मुझे खुद शर्म आती है। मैं किसी को क्या कहूँ? आयशा शाह मुस्कुराकर कह रही थी। अच्छा भाई, तो क्या मैं घर जाने तक अपनी बीवी से बात भी नहीं कर सकता? जाफ़र शाह को आयशा शाह की बात बुरी लगी थी। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अभी हम बात ही तो कर रहे हैं। आयशा शाह मुस्कुराकर बोली। नहीं जी, आप मुझे लेक्चर दे रही हैं और मैं आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। जाफ़र शाह ने उठकर आयशा शाह की गाल अपनी हाथों से दबाकर कहा। भाई, आपको? अवैस शाह की आवाज़ पर वो दोनों एकदम सिटपटा गए। आयशा शाह ने एक घूरी जाफ़र शाह को दी, जबकि जाफ़र शाह माजरत ख्वाह नज़रों से आयशा शाह को देखने लगे। देख लिया, इसीलिए कह रही थी। अवैस शाह अपनी बात मुकम्मल किए बगैर ही वहाँ से चले गए थे। उनके जाते ही आयशा शाह लाल चेहरा लिए बोली। मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगा। जाफ़र शाह ने मासूम मुंह बनाकर कहा। कम से कम जो बात मैं आपको समझा रही थी, अब वो आपको समझ आ गई होगी।
عائشہ شاہ آنکھوں میں ناراضگی لیے وہاں سے اٹھ کر اپنی جگہ پر چلی گئی، جبکہ جعفر شاہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا، گاڑی محراب پور اسٹیشن پر رکی تھی۔ تقریباً ہر کوئی ہی سو رہا تھا۔ ظفر کی نظر سامنے ایک ٹھیلے پر پڑی جہاں پر خوبصورت سے کنو لیے ایک آدمی کھڑا تھا۔ جو بھی تھا، سفر کے دوران کھانے پینے کا دل اور زیادہ چاہنے لگتا تھا۔ اس پر ٹھنڈی راتوں میں کنو کھانے کا مزہ تو الگ ہی بات تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ٹرین سے نیچے اترا اور کنو والے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے کنو خریدے اور پیسے دے کر پلٹنے لگا۔ تبھی اسے لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر ایک دم غور کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کسی جانور کا خیال آتے ہی اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور ٹرین کی جانب بڑھ گیا۔ ظفر، اسے لگا جیسے دور سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ انجانے میں وہ ایک دم مڑا، وہاں کوئی نہیں تھا، بس وہی کنو والا کھڑا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ ظفر نے وہیں سے مڑ کر کنو والے سے تیز آواز میں پوچھا۔ نہیں تو، کنو والے نے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ ظفر کی آواز سن کر جعفر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس آ کر ظفر سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، کنو لینے اترا تھا، ظفر نے ٹرین میں چڑھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اتنی زور سے کیوں بات کر رہے تھے؟ جعفر شاہ نے تھیلی سے ایک کنو نکالتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہیں، مجھے لگا وہ کنو والے نے میرا نام لیا تو اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں بلا رہا ہے، لیکن شاید میرا وہم تھا۔ ظفر اب اپنا کنو چھیل رہا تھا۔ پاگل لڑکے، سنسان جگہ پر جب کوئی نام پکارے تو مڑتے نہیں ہیں، اور وہ کنو والے کو تم نے اپنا نام بتایا تھا کیا، جو وہ تمہارا نام پکارے گا؟ کبھی اس طرح پلٹا مت کرو۔ جعفر شاہ سنجیدگی سے ظفر شاہ کو سمجھانے لگے۔ ویسے جو بات ہے، کنو زبردست ہیں۔ ظفر شاہ کا خوف زدہ چہرہ دیکھ کر جعفر شاہ نے بات گھمائی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ کھڑکی کے بالکل پاس کوئی کھڑا ان دونوں کو اور خاص طور پر ظفر کو ایک ٹک دیکھ رہا ہے۔ اس کی عجیب سی وحشت زدہ نظریں ظفر کے معصوم گورے چہرے پر تھی۔ بنا پلک جھپکے وہ بہت دیر تک ظفر کو دیکھتی رہی، پھر وہاں سے واپس جھاڑیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر تو جعفر شاہ نے خود کو روکے رکھا، پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹرین کے گیٹ پر جا کھڑے ہوئے۔ انہیں ایک کہانی سننے کو ملی تھی۔ انہیں لگا تھا آج ان کے ساتھ بھی کچھ خوفناک سا ہوگا، لیکن ان کا یہ خواب بھی ادھورا رہ گیا۔ نہ کسی نے ان کا نام پکارا، نہ ہی ان کے ساتھ کچھ ڈراؤنا ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ناکام ہوتے وہ واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا، دیکھا ہے بھوت؟ فرحان شاہ نے اسے چھیڑا۔ ارے مذاق مت کرے چاچو، مجھے تو لگتا ہے بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں بس۔ میرے سامنے تو کوئی بھوت نہیں آتا، ہر جگہ دیکھ لی، ہر جگہ ہو آیا، نہ کوئی سایہ پیچھے لگا، نہ کوئی چڑیل دکھی۔ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں دکھ جاتے ہیں، لوگ دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں دکھ جاتے ہیں۔ میں جو دیکھنے کے لیے مرے جا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملتا۔ جعفر شاہ کسی بچے کی طرح کہہ رہے تھے۔ یہی تو بات ہے، تمہیں ڈرا کر انہیں کیا ملے گا، اس لیے تم پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو ڈرتے ہیں ان کو ڈرا کر انہیں مزہ آتا ہے، تبھی وہ انہیں اور زیادہ ڈراتے ہیں۔ پھر ایک مومن کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، تو تم رہنے دو، تمہیں کوئی نہیں دکھے گا۔ فرحان شاہ یہ کہہ کر کروٹ لے کر لیٹ گئے، جبکہ جعفر شاہ بھی اپنی جگہ پر لیٹ تھے، تھوڑی ہی دیر میں سو گئے تھے۔ ظفر شاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھنے لگے۔ ٹرین کب چلنے لگی تو انہوں نے لیٹنے کا سوچا۔ ابھی وہ مڑے ہی تھے کہ انہیں جھاڑیوں کے پاس کوئی عورت کھڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دم پلٹ کر جب انہوں نے دیکھا تو اس جگہ کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ اپنی جگہ لیٹ گئے۔ ملتان پہنچتے ہی ان سب کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ عالیہ بھی وہاں بہت خوش تھی، جسے دیکھ کر سب کے دل پر پرسکون ہو گئے تھے۔ ولیمے کا دن تھا، سب لوگ تیار ہو کر اپنی اپنی گاڑیوں اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ ویسے تو فنکشن سادہ سا تھا، لیکن مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی تھی۔ سب لوگ ہی مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کر رہے تھے، لیکن وہاں موجود ہر ایک کی توجہ کا مرکز ایک لڑکی بنی ہوئی تھی جو کہ عالیہ شاہ کے سسرال والوں کی پڑوسی اور عالیہ کی نند کی گہری دوست تھی۔ ہر طرف اس کے چنچل اور شوخ انداز کے چرچے تھے، ہر ایک سے ہنس کر ملنا، سلام دعا کرنا۔ وہ اس طرح شادی میں مصروف تھی جیسے اس کے گھر کی شادی ہو۔ کوثر، ندا جو کہ عالیہ کی نند تھی،
زور زور سے کوثر کو بلانے لگی۔ آ رہی ہوں۔ کوثر جس کے بال گھٹنوں تک لمبے تھے انہیں کھول کر گھوم رہی تھی۔ کالے بال بالکل سیدھے، ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ اس پر اس کی شوخ آنکھیں، کھڑا نقشہ، قدرت کی جانب سے ملے حسن و زینت سے بھرپور وہ لڑکی ہر ایک نظر کو نظر انداز کرتی ندا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ظفر جو کہ عالیہ کے ساتھ بیٹھا تصویر کھنچوا رہا تھا، اس کی نظر اس حسین لڑکی پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی نظریں اس حسین چہرے سے ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ یہ گستاخی نہ کرے، پر کوئی کشش تھی، اس کی نظریں اسی کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ظفر، اویس کے پاس آ کر ہلانے سے ظفر اس حسین لڑکی کے سحر سے باہر آیا۔ کیا ہو گیا، کہاں کھو گئے؟ اویس نے ادھر ادھر نظر گھما کر کہا۔ کہیں نہیں، ظفر شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا۔ اچھی ہے ویسے، کہو تو بات چلواؤں؟ اویس نے ظفر کے کان کے پاس آ کر کہا۔ چپ ہو جاؤ، بابا نے سن لیا نا تو تمہیں بھی ماریں گے اور ساتھ ہی مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ظفر نے ایک ڈرتی ہوئی نظر فرقان شاہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ پھر تو دیکھتے ہی رہ جاؤ، کیونکہ کل تو نکل جائیں گے ہم یہاں سے، پھر نہ کہنا۔ اویس یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ کل کیوں، ہم تو پرسوں جانے والے تھے نا؟ ظفر بھی اس کے پیچھے اٹھ کر آتے ہوئے بولا۔ ہاں لیکن چاچی نے کہا ہے وہاں جلدی جائیں گے، یہاں گھومنے سے ضروری شائستہ بھابھی کی طبیعت ہے۔ اویس نے کہہ کر ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل اٹھائی اور اوپنر کی مدد سے اس کا ڈھکن کھول کر پینے لگے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، کون سا 2 دن میں کوئی تیر مار لینا ہے میں نے، میرا نمبر تو ویسے بھی بہت دور ہے ابھی، ظفر دل برداشتہ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، اویس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ظفر نے نظر گھما کر پھر اس لڑکی کو دیکھا جو 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ بس کرو بھائی، گناہ ملتا ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوسری بار سے گناہ ملتا ہے، کیوں خود کو گناہ گار کر رہے ہو؟ اویس یہ کہہ کر ظفر کو چھیڑتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ چاچی، اویس سلمیٰ شاہ کے پاس آ کر بولا۔ ہاں بیٹا، سلمیٰ شاہ جو کہ عورتوں میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اس کی جانب متوجہ ہو کر بولی۔ آپ کو یہ لڑکی کیسی لگی؟ اویس نے کوثر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھی بچی ہے، سلمیٰ شاہ آنکھوں میں سوال لیے بولے۔ انہیں اویس کا یوں پوچھنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب ظفر کو دیکھے، اویس نے ظفر کی جانب اشارہ کیا جو کہ ابھی بھی کوثر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے بابا نے دیکھ لیا نا تو ابھی نکاح پڑھوا دیں گے اس کا۔ سلمیٰ شاہ ایک دم گھبرا کر آگے بڑھیں۔ ہیں، اتنی آسانی سے نکاح؟ اویس حیرت سے کبھی سلمیٰ شاہ کو تو کبھی فرقان شاہ کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پکی تو کہ وہ سیدھا فرقان شاہ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چچا جان، اویس فرقان شاہ کے برابر میں بڑے ادب سے کھڑے ہو کر بولا۔ ہاں بولو، فرقان شاہ نے کہا۔ وہ میں اگر آپ کو کچھ بتاؤں تو ماریں گے تو نہیں نا؟ اویس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہوش میں ہو جناب، فرقان شاہ نے آنکھوں میں حیرت لائے کہا۔ اچھا ڈانٹیے گا بھی نہیں۔ اویس گھبرانے لگا، ہمت کر کے آ تو گیا تھا لیکن اب آگے کا سفر اسے مشکل لگنے لگا تھا۔ کہو بھی، فرقان شاہ نے غصے سے کہا۔ وہ ظفر، اویس جو کہ پوری ہمت کر کے آیا تھا، فرقان شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کی ہمت ڈھیر ہو گئی۔ کیا ہوا ظفر کو؟ فرقان شاہ نے اپنی نظریں پورے حال پر گھماتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، ایک لڑکی ہے وہ، اویس اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا۔ کیا لڑکی؟ پرسکون ہو جاؤ لڑکے، شادی بیاہوں میں ایسے اچھے گھر کے لڑکے اپنی نکاحوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی خاندانی ہونے کی نشانی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، سخت لہجے میں کہہ کر فرقان شاہ واپس سے اپنی باتوں میں لگ گئے، جبکہ اویس تو وہاں سے ایسے بھاگا جیسے اسے دوسری زندگی مل گئی ہو۔ نہیں ہوگی بھائی تیری شادی یہاں۔ ظفر جو کہ زاویار کو لیے کھڑا تھا، اس کے پاس آ کر اویس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ امی کو کیا کہا ہے تم نے؟ پہلے تو یہ بتاؤ، ابھی اتنا ڈانٹ کر گئی ہے مجھے۔ ظفر اویس کا کان پکڑ کر مڑوڑتے ہوئے بولا۔ او بھائی، بھلا کر رہا تھا تمہارا، کل چلے جائیں گے تو آج ہی بات کرنی ہوگی نا، ورنہ بیٹھے رہنا منہ لٹکائے۔ اب تم سے تو بات ہوتی نہیں تو میں نے سوچا میں ہی بات کر آؤں۔ اویس اپنا کان چھڑا کر اسے مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے کوئی مجنوں سمجھ رہے ہو کیا؟ ظفر ہوں میں، ظفر، شاہوں کی اولاد ہوں، ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو کر نہیں بیٹھوں گا۔
ظفر نے زاویار کو اویس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے پورے غرور سے کہا، شاہ تو میں بھی ہوں، لیکن میں تو کسی کے عشق میں فنا ہو جانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی ملتی ہی نہیں۔ دیکھنا جب وہ مجھے ملے گی تب کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے میں عشق کے لیے ہی بنا ہوں۔ خاندان میں پسند کی شادی کا بیج دیکھنا میں ہی بوؤں گا۔ تمہیں بھی جب کوئی پسند آئے نا تو مجھے بتانا، تمہارا یہ چاچا تمہاری شادی کروائے گا۔ اویس زاویار کی جانب دیکھ کر مسکرا کر بولا، ہاں ہاں ابھی ہو رہی ہے محبت کی شادی اس خاندان میں، چپ چاپ چچا جان کی پسند سے کرو گے، دیکھ لینا، اور پھر تمہارے بچے ہوں گے، ان پر بھی تم ایسے ہی اپنی مرضی چلاؤ گے۔ رسم و رواج نسل در نسل چلتے ہیں، جب یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے تو دیکھ لینا آگے بھی نہیں ہوگا۔ ظفر نے سنجیدگی سے کہا، کوئی نہیں، میرا بیٹا یا بیٹی جو بھی اگر عشق میں مبتلا ہوا تو میں تو اس کا پورا ساتھ دوں گا، اور تمہارا بھی۔ تم تو اتنے پیارے ہو، تمہیں تو میں اپنا داماد بنا لوں گا، دیکھ لینا۔ اویس زاویار کی جانب دیکھ کر مسکرا کر کہہ رہا تھا، چلو دے دیا تم نے ساتھ، پہلی ارینج میرج کا بیج تم ہی بو رہے ہو، ایک ماں کے بچے کا رشتہ طے کر کے۔ ظفر مسکرا کر بولا، تم لوگ سدھرو گے نہیں نا؟ سلما شاہ جو کہ برابر سے گزر رہی تھی، ان دونوں کی باتیں سن کر ایک دم رک کر دونوں کو ڈانٹنے لگی، چاچی وہ ہم تو۔ اویس ایک دم گھبراتے ہوئے بولا، لاؤ دو اسے اور سدھر جاؤ، اب نہ سنوں میں تم لوگوں کے منہ سے کوئی بات۔ سلما شاہ زاویار کو لے کر یہ کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ظفر غصے سے بھری نظروں سے اویس کو دیکھنے لگا۔ یار وہ لڑکا تم نے دیکھا؟ کوثر اپنی دوستوں میں بیٹھی کہہ رہی تھی۔ کون سا لڑکا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ارے وہی، نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی اس کی مجھ پر سے، کوثر ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں تم حور پری جو ٹھہری، ان میں سے ایک اور لڑکی نے تڑک کر کہا۔ یار یہ جلا مت کرو۔ اب ہوں تو ہوں، کوثر نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں کل چلے جائیں گے، فائدہ اس سب کا۔ ہاں تو چلے جائیں، مجھے کیا، کوثر کھانا کھاتے کھاتے کہہ رہی تھی۔ بات تو تب ہے جب کوئی اتنا مر مٹے کہ شادی تک بات لے جائے، جیسے کہ میں، دیکھو نا اتنا حسن نہ کچھ، لیکن کوئی اس قدر محبت کرتا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے ساری زندگی مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ وہی پہلے والی لڑکی کوثر کو آگ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم لوگ، ابھی کسی بڑے نے سن لیا نا تو پھر شرم حیا نہیں رہی آج کل کی لڑکیوں میں۔ کوثر کی امی جو کہ بہت نفیسی خاتون تھی، ان لڑکیوں کی بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، امی میں تو۔ کوثر ایک دم کچھ کہنے لگی، لیکن امی کی جانب سے ملنے والی گھوری دیکھ ایک دم چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اب پوری محفل میں سب کے سامنے کیا ڈانٹ کھاتی، بہتر تھا چپ چاپ کھانا ہی کھا لے۔ چاند کی آخری تاریخ چل رہی تھی، آسمان بنا چاند کے بالکل اندھیرا ہو رہا تھا، اس پر گزرتے ہوئے بادل اور ٹھنڈ کا موسم ملتان کی راتوں کا لطف دوبالا کر رہا تھا۔ تمام لڑکوں کے سونے کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا، ہر ایک کے پلنگ کے پاس ایک انگیٹھی جل رہی تھی، جس کی تپش سے رات میں کھلے میں سونا آرام دہ بنا ہوا تھا۔ صبح جلدی ہی نکلنا ہے تو سب ہی جلدی سو گئے تھے، سوائے ظفر اور اویس کے۔ ایک کام نہ کر سکے تم؟ اویس جو کہ ظفر کے برابر میں لیٹا ہوا تھا افسوس بھرے انداز میں بولا۔ کیا کر دیا میں نے اب؟ ظفر جو کہ اس لڑکی کے خیالوں میں پوری طرح کھویا ہوا تھا، سوچوں کے تسلسل ٹوٹ جانے پر ناراضگی سے بولا، کیا ہی تو نہیں کچھ۔ اویس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، سیدھا سیدھا بول دو گے؟ ظفر الجھ کر بولا، ساری زندگی ایسے ہی سوچتے رہ جاؤ گے، بات کر لو چاچو سے، کیا پتا رشتہ مانگ لیں، ورنہ پھر نہ جانے کب یہاں آنا ہو، کیا پتا تب تک اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ اویس سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اچھا اگر بابا نے رشتہ مانگ لیا اور وہ بیچاری راضی نہ ہوئی تو؟ ظفر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہوگی راضی، اچھے رشتے کے لیے کون راضی نہیں ہوتا۔ اب دور اتنا بھی آگے نہیں آ گیا کہ لڑکیاں اپنی شادی پر سوال اٹھائیں۔ اویس ابھی بھی سیریس تھا۔ ہاں یہ وہ جناب ہے جو پسند کی شادی کروانے کا کہہ رہے تھے، آنے والی نسل کی، کسی دوسرے کی بیٹی کی باری آئی تو اس کی مرضی کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ ظفر نے آہستہ سے تالی بجاتے ہوئے کہا، یار ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی طنز کر رہے ہو،
اویس ابھی منہ بنا کر کہہ ہی رہا تھا کہ سامنے چھت پر موجود لڑکی پر نظر پڑتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ ظفر نے اس کی خاموشی کی وجہ جاننے کے لیے اس کی نظر کا احاطہ کیا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کوثر، جس کا گھر برابر میں ہی تھا، اپنی چھت پر ایک کتاب پڑھتے ہوئے آنکھوں پر موٹا سا چشمہ لگائے چلتی ہوئی آ کر ایک کونے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ساتھ میں اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین بھی تھی جس سے وہ اپنے اطراف میں روشنی کر رہی تھی۔ وہ بالکل مگن سی کتاب پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ شاید اس کی نظر سامنے گئی ہی نہیں تھی۔ یہ دیکھ، خدا تجھ پر کتنا مہربان ہے۔ ابھی تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کی مرضی کا، اور وہ تمہارے سامنے آ گئی۔ اویس نے ظفر کے کندھے کو آگے کی جانب دھکیلتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آ گئی تو کیا؟ ظفر ایک دم گھبرایا۔ گھبراتے ہی رہ جانا، پھر ایک دن خبر ملے گی کہ وہ تو چلے گی شادی ہو کر۔ اویس نے غصے سے کہا۔ یار، تم میری شادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ظفر اکتا کر بولا۔ کیونکہ تم میں ہمت نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے کراچی جا کر تم نے سب سے زیادہ میرا ہی دماغ کھانا ہے۔ اویس ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ اچھا، کیا بولوں وہاں جا کر؟ ظفر نے چہرے پر سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کہنا کیا ہے؟ جانا اور اس کی مرضی پوچھ لینا۔ اویس نے فوراً ہی مشورہ دیا۔ ظفر نے گہرا سانس لیا اور بیچاری سی صورت بنا کر اویس کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا۔ مچھردانی سے نکل کر اس نے اپنے سفید کرتے کو جھاڑا، شال اٹھا کر خود پر اچھے سے اوڑھ کر وہ چپل پہن کر آگے بڑھ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب چھتوں کی دیواریں زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ محلے والے ایک دوسرے کی حفاظت اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے تھے۔ ظفر نے بآسانی دیوار پھلانگی اور دوسری چھت پر چلا گیا۔ کسی کے کودنے کی آواز سے کوثر نے ایک دم اوپر دیکھا۔ اندھیرے میں سامنے سے سفید رنگ کے کپڑوں میں کسی کو آتا دیکھ وہ ایک دم ڈر کر چلانے لگی۔ امی، امی، ابا! وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کے چلانے کی وجہ سے فرقان شاہ، فرحان شاہ اور جعفر بھی اٹھ گئے تھے۔ ظفر نے واپس سے مڑ کر بھاگنا چاہا، لیکن بھاگنا بے سود تھا۔ فرقان شاہ کا غضبناک چہرہ دیکھ اس کی آدھی جان نکل گئی تھی۔ تم چلانا بند نہیں کرو گی؟ ظفر شاہ نے مڑ کر زور زور سے چیختی کوثر کو غصے سے کہا۔ کوثر کی آواز سن کر اب اس کے گھر والے بھی چھت پر آ گئے تھے، اور بھی محلے والے جو اپنی چھتوں پر سو رہے تھے سب ہی اپنے اپنے گھروں میں انہی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوثر اب چپ ہو گئی تھی، لیکن ہر ایک کی سوالیہ نظریں ظفر کے اوپر تھی۔ کیا کہو گے تم اپنی اس حرکت پر؟ باپ کا نام یوں تم مٹی میں ملاؤ گے؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ اور تو تم نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ تمہاری بہن کا سسرال ہے۔ تمہاری اس حرکت کا اس پر کیا اثر پڑے گا، تم نے ایک بار بھی سوچا ہے؟ فرقان شاہ غصے میں ٹہلتے ہوئے ظفر کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ابھی عورتوں کی باتیں سن کر آ رہی ہوں، سب کے منہ پر ایک ہی نام ہے اس لڑکے کا۔ بیچاری عالیہ شرمندہ سی سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ سلمہ شاہ غصے میں بولتے ہوئے ظفر کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرقان شاہ نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ فرحان شاہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جوان لڑکے پر ہاتھ اٹھاؤ گے کیا؟ فرحان شاہ نے انہیں روکتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کروں میں اس کا؟ کسی پرائے کے گھر میں کودنا، نامحرم لڑکی سے ملنے جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ مجھے بتاؤ، ہم مر گئے ہیں یا اس کی جوانی زیادہ ہی جوش مار رہی ہے؟ فرقان شاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ چاچو، اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی اسے کہا تھا وہاں جانے کا۔ اویس نے آگے بڑھ کر نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ اور یہ آئے تمہارے فرما بردار، تم نے کہا اور یہ چل دیے۔ اس بار فرحان شاہ نے کہا۔ اب یہ سب چھوڑیں، اس سب کا حل کیا ہے یہ سوچیں۔ ہم تو چلے جائیں گے، اس لڑکی کا کیا جس کی بدنامی اس بیوقوف کی وجہ سے ہوئی ہے؟ جعفر نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اس لڑکے نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ فرقان شاہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے بولے۔ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عالیہ کے سسر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ ارے آئیں آئیں۔ فرحان شاہ ایک دم آگے بڑھ کر انہیں کمرے کے اندر لاتے ہوئے بولے۔ یہ جو بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شہر میں عام سی بات ہو، لیکن ہمارے ہاں یوں لڑکوں کا لڑکیوں سے ملنا معیوب بات سمجھی جاتی ہے، اور ایسی لڑکیوں کو
ہی نہیں لڑکوں کو بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جو کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہوں۔ ان کا لہجہ سخت تھا لیکن چہرے پر کوئی سختی کے آثار نہیں تھے۔ یقین کریں ہم بہت شرمندہ ہیں، فرحان شاہ نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ کی شرمندگی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ لوگ کل چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ سب بھول بھی جائیں، لیکن کیا آپ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اسے تو یہیں رہنا ہے اور سب سے بڑی بات یہیں سے رخصت ہو کر نئے گھر جانا ہے۔ لہجے میں سختی ابھی بھی برقرار تھی۔ دیکھیں ہم مانتے ہیں لڑکے سے غلطی ہو گئی، لیکن اس میں اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ لوگ کیوں اسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ یہ تو کوئی منطق کی بات نہیں۔ اس بیچاری نے تو شور مچا کر سب کو بلایا، اگر وہ بد کردار ہوتی تو شور نہ مچاتی۔ فرقان شاہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ اس کی غلطی نہیں، ہم یہ جانتے ہیں بلکہ مانتے بھی ہیں، لیکن کل کو لوگ یہ سب بھول جائیں گے اور یاد رہے گا تو بس یہ کہ ایک لڑکا چھت پھلانگ کر اس سے ملنے گیا تھا، اور خوبصورت لڑکیوں کے کردار پر انگلی ذرا جلدی اٹھتی ہے۔ عالیہ کے سسر فرقان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرقان شاہ ان کے لہجے کی کرواہٹ کو محسوس کر چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ پہلے سے سوچ کر آئے ہیں، کیونکہ ان کے لہجے میں جھکاؤ بالکل نہیں تھا۔ ان دونوں کا نکاح کیا جائے کل دوپہر، اور پھر آپ چاہیں تو کل ہی اسے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس بچی کو ایک دن بھی میں کسی کے طعنوں کا اور سوالوں کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ عالیہ کے سسر اپنا حتمی فیصلہ سنا کر سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھے۔ ہمیں منظور ہے۔ فرقان شاہ نے ایک قہر بری نظر ظفر پر ڈالی اور حامی بھر کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ پورے کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن ظفر اور کوثر کا نکاح پڑھایا گیا اور دوپہر میں ہی کوثر کو چند ایک جوڑوں کے ساتھ شاہ خاندان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ فرقان شاہ ابھی بھی ظفر سے ناراض تھے، جبکہ سلمیٰ شاہ اس کی جانب دیکھے بنا ہی اس کے تمام کام کر رہی تھی۔ کوثر بیچاری سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کچھ گھنٹوں میں اس کی زندگی کس طرح بدل گئی تھی۔ لڑکیاں اپنی شادی کو لے کر نہ جانے کتنے خواب دیکھتی ہیں، کتنی تیاریاں کرتی ہیں۔ اس بیچاری کو تو موقع بھی نہیں ملا تھا کہ کچھ پل بیٹھ کر سوچ ہی لیتی۔ کوثر تم ایک کام کرو، آرام سے یہاں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جاؤ، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ عائشہ نے کوثر کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت پیار سے کہا۔ نہیں بھابھی میں ٹھیک ہوں، کوثر خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولی، حالانکہ اندر سے وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، سب بہت اچھے ہیں، اللہ نے چاہا تو تم بہت خوش رہو گی، اور ظفر بھائی تو بہت ہی سمجھدار اور نیک انسان ہے، نہ جانے وہ غلطی ان سے کیسے ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، بس یہی سمجھ لو۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو مجھے اتنی پیاری دیورانی کیسے ملتی؟ عائشہ اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ اس کے شیریں لہجے سے کوثر بھی کافی پرسکون ہوئی تھی۔ چلو تھوڑی دیر آرام کر لو، عائشہ نے بہت پیار سے چہرے پر مسکراہٹ سجائی کہا اور زاویار کو سنبھالنے لگ گئی، جبکہ کوثر نے سیٹ سے ٹیک لگاتے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ ایک طرف تھا، کل رات کی تھکان ایک طرف تھی، اوپر سے اتنا لمبا سفر، اور سفر کی منزل ایک انجان گھر تھا۔ اس بات کا خوف الگ تھا۔ ایسے میں عائشہ کا میٹھا اور پرخلوص لہجہ کسی مرہم سے کم نہیں تھا۔ رات ہو گئی تھی، سب لوگ ہی اپنی اپنی جگہوں پر سو رہے تھے۔ ظفر جسے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، وہ ٹرین کے دروازے کے پاس کھڑا تمام منظر اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ذہن اس کا ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ کسی کی آواز سن کر وہ ایک دم مڑا۔ ظفر، تم نے کوثر سے بات کی کوئی؟ جعفر جو کہ کسی کام سے اٹھا تھا، ظفر کو یوں کھڑا دیکھ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، کیا بات کروں میں اس سے، میری ایک غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ظفر شرمندگی سے بولا۔ اب جو ہوا سو ہوا، اس پر پچھتانے کا کوئی حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتاؤ، جعفر نے ظفر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ظفر نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں نیچے جھکا لی۔ اب آج جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے بہتر بناؤ، خود سے عہد کرو کہ اس لڑکی کو ہمیشہ خوش رکھو گے، اس کا ساتھ دو گے، ماضی اور مستقبل کی فکر
انسان کا حال خراب کر دیتی ہے۔ تو بہتر ہے حال پر دھیان دو، ماضی سے سیکھو، دیکھنا مستقبل خود بخود سنور جائے گا۔ جعفر یہ کہہ کر جانے لگا۔ اور ہاں، اس سے جا کر ایک دو باتیں ہی کر آؤ، میں عائشہ کو بول دیتا ہوں۔ جاتے جاتے جعفر مڑا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ظفر نے ایک گہرا سانس لیا اور تھوڑی دیر وہیں کھڑا جعفر کو دیکھتا رہا۔ جب جعفر عائشہ کو دوسری سیٹ پر لے گیا تو ظفر آہستہ آہستہ چلتا کوثر کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو ظفر خاموش بیٹھا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے۔ ایسا تو اس کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوا تھا، لڑکیوں سے تو وہ دور ہی رہتا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا بھی نہیں کہ آپ لڑکیوں سے یوں عام طور پر گھل مل کر بات کرو۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں ہوتے تھے جو بالکل بے باک ہو کر آپس میں باتیں کرتے اور گھومتے پھرتے تھے، لیکن وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہی تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میری ایک غلطی آپ کی زندگی میں اتنا بدلاؤ لے آئی۔ ظفر نے ہمت کر کے پہلے معافی سے بات کا آغاز کیا۔ کوئی بات نہیں، کوثر نے نیچے دیکھتے دیکھتے کہا، میں کوشش کروں گا آپ کو آگے میری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ظفر ابھی بھی شرمندہ ہی تھا۔ کوثر نے ظفر کی بات کی جواب میں کچھ نہ کہا، بس ایک نظر اوپر دیکھا اور جھٹ سے منہ نیچے کر لیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، بس میں خود کو روک نہ پایا۔ ظفر اپنے دل کا حال بیان کرنے لگا تھا، جسے سن کر کوثر کے کان لال ہو گئے۔ یہ بات وہ جانتی تھی اور پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی، لیکن ظفر کے منہ سے یہ تعریفی کلمات سننا کچھ الگ ہی تھا۔ کنو کھائیں گی؟ ظفر نے چلتی ٹرین کی کھڑکی سے آگے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کوثر نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے اسٹیشن پر ایک بابا کھڑے تھے۔ پچھلی بار جب بہت اچھے کنو تھے ان کے پاس، ابھی اسٹیشن آنے دے، میں لے کر آؤں گا۔ ظفر کی شرمندگی اب کچھ کم ہو رہی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 25، اور انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔